नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफ़ियत से हैं। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मोहम्मदिया को ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ कोई जो मज़लूम है अल्लाह ताला उस तक अपनी मदद को पहुँचाए, जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अज़ीज़ बहनों, हम तौहीद के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं और हम शिर्क की क्या क्या किस्में हैं ये हम मालूम कर रहे हैं, ताकि हम शिर्क से अपने आप को बचाएं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला हर गुनाह को चाहे तो वो माफ़ कर दे, लेकिन शिर्क को नहीं माफ़ करता। तो शिर्क क्या है, उसकी क्या क्या अक़साम है, ये हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम मालूम करते हैं कि गैर अल्लाह के लिए ज़ुबाह करने का हुक्म, यानी कि एक आयत है, आयत सूरह नाम से, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे अव्वल फरमाबरदार हूँ। सूरह कौसर जो हम पढ़ते हैं, नात और नाकल कौसर, इसमें भी बात आती है, बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। इन आयतों से हमें क्या मालूम होता है कि अगर हमें कुर्बानी देनी है किसी जानवर की, यानी कि हलाल जानवर की, तो वो सिर्फ अल्लाह के नाम से ही हम दे सकते हैं। किसी गैर अल्लाह के लिए, गैर अल्लाह मतलब अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से किसी और के लिए हम किसी भी जानवर को ज़ुबाह नहीं कर सकते। इसके ताल्लुक़ से एक हदीस भी हमें मिलती है, एक शख्स मक्खी की वजह से जन्नत चला गया और एक शख्स मक्खी ही की वजह से जहन्नुम जा पहुंचा। सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों का गुजर एक कौम पर हुआ जिसका एक बुत था। किसी को वहां से चढ़ावा चढ़ाए बगैर गुजरने की इजाजत ना थी। उस कौम के लोगों ने उनमें से एक को कहा, चढ़ावा चढ़ाओ। उसने कहा, चढ़ावे के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें काम जरूर करना होगा, खाह एक मक्खी ही चढ़ाओ। इस शख्स ने एक मक्खी का चढ़ावा चढ़ा दिया, चुनांचे उन्होंने उसका रास्ता छोड़ दिया और वो इस मक्खी के सबब जहन्नुम में जा पहुंचा। इन लोगों ने दूसरे से कहा, तुम भी कोई चढ़ावा चढ़ाओ। तो उसने कहा, मैं तो अल्लाह ताला के सिवा किसी के वास्ते कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और वो सीधा जन्नत में जा पहुंचा। तो इस हदीस से हमें मालूम होता है कि मक्खी जैसी मामूली चीज का चढ़ावा चढ़ाया था उसने, और मजबूरी में उसने उसका चढ़ावा उस बुत को चढ़ाया था। तो फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप फरमाते हैं कि वो जहन्नुम गया, यानी कि जब वो वफात पाया तो बेशक अल्लाह ताला ने उसे जहन्नुम में डाल दिया। लेकिन जो दूसरा शख्स था उसने इस्तिकामत से काम लिया, वो अपने ईमान पर मजबूत था कि वो सिवाय अल्लाह के किसी को भी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा। तो इस ईमान की मजबूती की बिना पर अल्लाह ताला ने उसे जन्नत अता फरमाया। तो अगर हम कहीं अपने माशरे में देखें कि हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के सिवा किसी और के पास किसी जानवर को ले जाकर हम उनके नाम से अगरचे ज़ुबाह कर रहे हैं, तो हमें भी तौबा करने की ज़रूरत है। सुनन अबी दाऊद से हमें दूसरी हदीस मिलती है, हज़रत साबित बिन ज़हाक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने बवाना मकाम पर ऊंट ज़बह करने की नज़र मानी। चुनांचे उसने उसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वहाँ जाहिलियत के बुतों में से कोई ऐसा बुत था जिसकी पूजा की जाती रही हो? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद पूछा, क्या वहाँ कोई मुशरिकीन का मेला लगता था? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी नज़र पूरी कर लो। याद रखो, जो नज़र अल्लाह ताला की नाफरमानी की हो उसे पूरा करना दुरुस्त नहीं, और इसी तरह जिस नज़र को पूरा करना इंसान की वुसअत में ना हो उसे भी पूरा करना ज़रूरी नहीं।
یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگرچہ آپ اللہ کے نام سے ہی ذبح کر رہے ہیں، لیکن اسے کسی اور جگہ کو مقدس سمجھ کر، جیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ کی مزار ہو، کوئی درگاہ ہو، یعنی کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، لیکن یہ بکرا یا یہ جانور وہاں پہ ذبح کریں گے تو ہماری مراد پوری ہوگی، تو یہ بھی جو ہے شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے آپ ذبح کر رہے ہیں، کہیں بھی ذبح کریں، لیکن ہمارے اندر یہ عقیدہ ہے کہ میں اسے وہاں لے جا کر ذبح کروں گی تو وہاں سے ہی تبھی میری مراد پوری ہوگی، تو یہ جو ہے شرکیہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اور کیا بتا دیا گیا اسی حدیث میں کہ اگر کسی نے ایسی نظر مانی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی نے یہ نظر مانی ہو کہ اگر میری بیماری شفا ہو گئی تو میں اس بزرگ کے مزار کے پاس آ کر اللہ کے نام سے بکرا ذبح کروں گی، تو اب ہمارے پاس علم آ گیا کہ اس طریقے سے ہم اللہ کے نام کی قربانی بھی کسی اور جگہ کو مقدس سمجھ کر ذبح نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر یہ وہ نظر پوری نہ کریں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ اب علم آنے کے بعد بھی اگر یہ ذبح کر رہی ہیں وہاں پہ لے جا کر تو یہ گناہ والی بات ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی نے اس طرح کی منت مان لی ہے کہ میری اگرچہ فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں آپ کے نام سے بکرا ذبح کروں گی، یعنی کہ کسی بزرگ کے نام سے، تب بھی جو ہے یہ جائز نہیں۔ اب تو ہمارے پاس علم آنے کے بعد میں اگر ہم کسی بزرگ کے نام سے کوئی بکرا ذبح کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے ایسی نظر مانی ہے جو اس کے وسعت میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ پوری نہیں کر سکتا، تب بھی اسے پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ کسی نے یہ منت مانگ لی کہ اگر اس کے بیٹے کو نوکری مل گئی تو وہ 25 لوگوں کو کھانا کھلائیں گی، لیکن اگرچہ بیٹے نے کمائی تو لا کر ماں کے ہاتھ میں دی نہیں اور ماں کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ وہ 25 لوگوں کو کھانا کھلائے، تو ماں پر یہ گناہ نہیں ہوگا اگرچہ وہ نظر پوری نہ کریں۔ اور کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا شرک ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے روزے رکھنا یا کسی اور کے نام سے بکرا ذبح کرنا یا کسی اور کے پاس جا کر یہ نظر ماننا کہ اگرچہ مجھے شفا ہو گئی تو میں آپ کے نام سے یا آپ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گی، یعنی کہ کوئی بھی اگرچہ نظر ماننا ہے تو ہم صرف اللہ کی ہی نظر مان سکتے ہیں، جیسے کہ یا اللہ تو اگر میری یہ مراد پوری کر دے تو میں تیرے لیے روزے رکھوں گی، نفل روزے، اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی تو یا اللہ میں تیرے نام سے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی، یا اللہ میرا ایک فلاں کام پورا ہو جائے تو یا اللہ میں تیرے نام سے بکرا ذبح کروں گی، یعنی کہ ہم نظر صرف اللہ کی ہی مان سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی ہم نظر مان رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ ایک اور طریقے کا شرک ہے کہ عام انسان ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا شفاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں ہی ایک آیت آتی ہے، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی کہ ہم کسی اور کے پاس جا کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، بلکہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما، کیونکہ اللہ تعالی یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کے حق میں سفارش ہو اور کون اس کے حق میں سفارش کرے۔ یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اللہ کو راضی رکھیں۔ اب ہم نے ساری عمر کسی اور بزرگ سے کہتے رہے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کریں، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس بات پر سخت غصہ ہے کہ میرے بندے نے کسی اور سے کہا کہ وہ سفارش کرے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر یہ کہہ دیں کہ اس کے حق میں کوئی سفارش نہ کرے، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے؟ تو اور ایک بار موت آ گئی تو اور آخرت کے دن کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔
اگر بندے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف اسی دنیا میں راضی کر سکتے ہیں، چاہے وہ توبہ کریں، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں، صدقہ خیرات کریں، نیک اعمال کریں، لیکن اللہ کو یہاں پر ہم راضی کر لیں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کے دن اگر کوئی ساری زمین بھر کر بھی سونا دینا چاہے فدیے کے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، تو اس دن اسے قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ یہاں بندہ صرف ایک سجدے میں گر کر بھی توبہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی ایک آیت آتی ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے جس سے اللہ راضی ہو، یعنی کہ اس دن بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں اس فلاں شخص کے حق میں سفارش کروں گا جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو، اور جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو شرک کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا، تو بھلا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا کہ وہ اس کے حق میں سفارش کرے۔ شرک کی ایک اور قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندے کو، کسی اللہ کے بندے کو اتنی تعریف کر دیں یا اس سے ہم یوں سمجھیں کہ اس کے اندر اتنے اختیارات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ بخاری اور مسلم سے ایک حدیث ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں نصارہ حد سے تجاوز کر گئے۔ میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ جیسے کہ یہاں پہ مثال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نصارہ یعنی کہ کرسچنز یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعظیم و تکریم کرنے لگے کہ وہ آگے جا کر انہیں گویا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہی اللہ ہے، یا انہیں ایک خاص مخلوق انہوں نے بنا دیا۔ تو اسی لیے دیکھیے ہمارا کلمہ بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ ہمارے لیے بار بار یہ ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور گواہی بھی ہم کیا دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی کہ یہ کلمہ ہمیں اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ اسے ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر ہم تعریفیں نہ کریں کہ انہیں اللہ کے برابر کر دیں۔ اس لیے ہمیں ایک ریمائنڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اگرچہ ہم کوئی نعت پڑھ رہے ہیں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں ہم آپ کی شان کو بڑھاتے ہوئے اتنا اوپر نہ لے کر جائیں کہ ہم آپ کو اور اللہ کو دونوں کو ہی برابر نہ کر دیں، یعنی کہ آپ کی شان اور اللہ کی شان ایک جیسی ہے، اس طریقے سے سوچنا اور اس طریقے سے بیان کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اس کے متعلق بخاری اور مسلم سے ایک حدیث ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی علامات ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک پر چادر اوڑھ لیتے اور جب دم گھٹتا تو چادر کو ہٹا لیتے۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کرام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری لمحات میں بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ گویا کہ بددعا کر رہے ہیں یہود و نصارہ پر، ان پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے کیا کر لیا تھا، اپنے انبیاء کرام کی قبور یعنی ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یعنی کہ وہاں پہ جا کر یہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم سے ایک اور حدیث ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے سامنے اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، جیسے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، یعنی کہ اگرچہ دوست بنانا چاہتے تو
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم خبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات کا وقت قریب تھا، تب امت کو یہ خاص وصیت فرما رہے ہیں، یہ خاص نصیحت دے رہے ہیں کہ تم اپنے بزرگوں کے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کی خبروں کو تم تعظیم ایسی نہ کرنا کہ وہاں پہ جا کے تم عبادتیں کرو یا وہاں پہ سجدے کرو۔ تو دیکھیں کہ ہم بھی جن جن بزرگوں کو، وہ بزرگ ہیں، ان کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہی فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا تھا۔ یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم کسی بھی بزرگ کی کسی بھی خبر کے پاس جا کر ہم کسی بھی طریقے کی کوئی تعظیم کریں، وہاں پہ کوئی سجدہ کریں، وہاں ان سے دعائیں مانگیں، وہاں پہ کوئی جانور ذبح کریں یا وہاں پہ نظر مانیں، ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے کر رہا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ شرک ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو بس ہم کثرت سے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم شرک کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے اندر کسی چیز کا عقیدہ بہت مضبوط ہے تو ہم اتنی آسانی سے اسے نہیں چھوڑتے۔ تو ہم لوگوں پر بدگمانی کرنے کے بجائے کہ یہ ہمیں غلط بتا رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں یہی سچ بات ہے تو اس کی تو ہمیں ہدایت دے، واقعی ہم اپنی زندگیوں میں کہیں پر شرک کر رہے ہیں تو اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ تو اللہ سے ہی ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ، بے شک ہم صرف اور صرف تیرے بندے ہیں، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ہر اس عمل سے، ہر اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں جو تجھے ناپسند ہے، یا ہر شرک سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے علم میں اتنی ترقی دے، ہمیں اتنا حکمت دے کہ ہم سمجھے کہ ہم کہاں کہاں پر ہم سے گناہ ہو رہا ہے، کہاں کہاں پر ہم سے شرک ہو رہا ہے، تاکہ ہم اسے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی آپ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، ہر اس گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں جس میں ہم ملبوس ہیں، اور ہر اس عمل سے ہمیں بچا لیں کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت نیک ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، صرف ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔